अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। रोज़गार आलम हम सबों की नमाज रोज़े इबादत को बेहतर कबूलियत का दर्जा इनायत फरमाएँ। आज इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में फिर से एक मरतबा रमज़ान मुबारक के उन फ़ज़ाइल के गोशों को बयान करेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के सिलसिले में बयान फरमाए। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि कुल्लु अमलिन इब्न आदम युज़ाइफ़ुहुल हसना इला मा शाअल्लाह यक़ूलुल्लाह तआला इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिह। कहते हैं कि हर अमल के लिए कुल्लु अमलिन इब्न आदम, जो भी औलाद आदम हैं, उनके औलाद आदम जो सही और सालिम हैं, जो कार खैर अंजाम देते हैं, उनका जो भी नेक अमल है हर दिन कुछ न कुछ सवाब में इजाफा होता चला जाता है जब भी कोई कार खैर वो करते हैं। इला माशाअल्लाह, वो अल्लाह जानता है। मगर एक मरतबा आगे जो है परवरदिगार इरशाद फरमाता है रसूल के ज़रिए से, यक़ूलुल्लाह तआला, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इल्ला सौम, सिवाय रोज़े के, फ़इन्नहु ली, चूँकि वो रोज़ा रखते हैं मेरे लिए, व अना अज्ज़ी बिह, मैं जानू क्या दूंगा। ना फरिश्तों को पता है, ना मलाइका को पता है, ना रिजवान जन्नत को पता है, ना गिलमान जन्नत को पता है कि परवरदिगार आलम क्या देने वाला है। और जब एक मरतबा नेमत उज़्मा आले मोहम्मद के सदक़े से जब इंशाअल्लाह इस रोज़े की सिला जो महशर के मैदान में मिलेगा, तो लोग ये कहेंगे कि ऐ काश हम और गर्मी का रोज़ा रखते, तो फिर हमें और भी इससे ज़्यादा जना वाला सवाब मिलता। चूँकि परवरदिगार आलम किसी न किसी बहाने से, किसी ज़िक्र के ज़रिए से कुछ न कुछ इनायत करना चाहता है। वो खुशनसीब वो लोग होते हैं कि जो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर लेते हैं। अब उसके बाद फिर दूसरी हदीस इसी रमज़ान मुबारक के सिलसिले से है कि इज़ा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हमारे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इज़ा दख़ल शहर रमज़ान, जब शहर रमज़ान शुरू होता है तो फिर क्या होता है, फ़फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्नह, तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वग़ुलिक़त अब्वाबुल जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वसिलसिलत शयातीन, और शयातीन को जंजीर से जकड़ दिया जाता है। ज़रा देखिए आप, इस साल में वो जो अय्याम हैं, कौन से अय्याम हैं जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। परवरदिगार आलम से ये दुआ है कि जैसे मौला कायनात ने भी अपने दुआओं में ये बात कही है, परवरदिगार तूने जो जन्नत के दरवाजे हम मोमिनीन के लिए खोले हैं, कभी उसे बंद ना फरमाना, और इसी तरीके से जो जहन्नम के दरवाजे तूने बंद कर दिए हैं, कभी हमारे मोमिनीन मोमिनात के लिए उसे परवरदिगार मत खोलना। ये एक अजीम तरीन नेमत है हमारे इमाम मासूमीन के ज़रिए से जो हमें और आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिलती है। तो इसलिए जो भी कुछ आइम्मा मासूमीन से मिले ज़िक्र, जो भी कुछ आइम्मा मासूमीन से मिले आपको कुछ भी नुस्खा, तो इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल करें, ना कि मिसाल के तौर के ऊपर कोई कुछ कहे तो आप उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें। जैसे कि मिसाल के तौर के ऊपर आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि बहुत से ऐसे ज़िक्र हैं जिसके ज़रिए से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। इमाम छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपका दिल बहुत घबरा रहा हो, जैसे आजकल के ज़माने में डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा लोग शिकार हैं, कभी बिजनेस के ज़रिए से है, कभी बीमारी के ज़रिए से है, कभी किसी एतबार से परेशान हाल है और फ़ौरन आपको रिलीफ चाहिए, तो क्या करें। तो छठे इमाम से किसी ने पूछा कि फ़ौरन रिलीफ अगर चाहिए, दिल बहुत परेशान हो रहा है, धड़क रहा है, मायूस हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो इमाम ने कहा कि अपना हाथ सीने पर रखो और सीने पर रखने के बाद एक मरतबा कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये फौरन तुमको रिलीफ मिलेगा, फौरन तुमको जना वाला। इसी तरीके से ये आइम्मा मासूमीन के असकर मौला कायनात से पूछा कि आप इतनी बड़ी बड़ी जंगों में इतने लोगों को वन वे मारते हैं, दुश्मनाने इस्लाम को, दुश्मनाने खुदावंद करीम को आप मारते हैं, तो जब आप मारते हैं तो आपके ज़बान को हिलता हुआ देखा गया। देखिए एक चीज़ को लोग जो है वो फॉलो अप करते थे कि मौला क्या क्या कर रहे हैं। आपके ज़बान को कभी हरकत में देखा गया जब भी आप मारते हैं, तो आप क्या कहते। हम आप अगर हों तो शायद बहुत से अपने सेक्रेट हैं जो नहीं बताना चाहेंगे, मगर मेरे मौला ने एक मरतबा उस सेक्रेट को बताया, खोला, जिसमें इमाम ने फरमाया जब मैं तलवार चलाता हूँ तो कहता हूँ याहू,
چونکہ لفظ ہو کے اندر میں جو ہے اکثر بیشتر ہمارے علماء عرفان جو ہیں انہوں نے کہا اس کے اندر بھی اسم اعظم ہے. اسم اعظم کس کو کہتے ہیں؟ اسم اعظم کہتے ہیں آج کے زمانے میں کہتے ہیں پاس ورڈ جب تک نہ ہوگا موبائل نہیں کھلتا. اسی طریقے سے اگر اللہ کے بارگاہ میں بھی کچھ ایسی پاس ورڈ ہے، کبھی جیسے کوئی ہاتھ کٹا ہوا لے کے آ گیا چھٹی امام کے پاس، ہوگا کہ مولا میرے ہاتھ کٹ گیا، مولا نے ایسے دو کٹا ہوا ہاتھ پکڑا بازو پر لگا دیا اور کچھ پڑھا اور وہ ہاتھ جناب والا جڑ گیا. اسی طریقے بہت سے واقعات ہیں. تو کون سا ورڈ استعمال کیا؟ تو کبھی کبھی پاس ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ہو کے سلسلے میں بہت سے علماء عرفان کہتے ہیں کہ اس کے اندر میں جو ہے اسم اعظم ہے. اسم اعظم یعنی پاس ورڈ. کبھی آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں وہ کہیں گے. کبھی امتحان دینے جا رہے ہیں یا کوئی بڑا مرحلہ ہے تو آپ ضرور اس کو استعمال کریں جو مولا نے جنگوں میں استعمال کی. یاہو یا من لاہو اللہ، اس کو لکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے. یاہو یا من لاہو اللہ، یہ مولا کائنات کہہ کے جنگوں میں مارتے تھے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ غی عراقی رضوان اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مرجع گزرے ہیں، امام خمینی کے استاد بھی تھے. ان کی بیٹی جو تھی وہ حج پہ جا رہی تھی، بہت محجبہ تھی اور بہت پاک دامنہ تھی. ان کے شوہر نے حج کر لیا تھا، ان کا بھی الحمدللہ دوسرے سال نمبر لگا. تو جب جا رہے تو بہت گھبرا رہی تھی، وہ اتنی بھیڑ ہوگا، ہم کیسے طواف کریں گے، اور کوئی خدا نخواستہ کوئی بدن سے ہمارے مس نہ ہو جائے، لگ نہ جائے وغیرہ وغیرہ. جو خواتین جو ہوتی ہیں ان کو اس بات کا بہت پرابلم رہتا ہے حج کے ایام میں. تو مطلب اس بات سے وہ بہت گھبرا رہی تھی کہ ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے اس مسائل کو. تو عالم دورہ سے جب پوچھا، میں محمد علی عراقی صاحب سے جب پوچھا کہ ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ یہ دو ذکر یاد رکھیے گا، اس دو ذکر کو آپ کیجیے گا تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. وہ کیا ذکر تھا؟ عالم دورہ کی طرف سے تحفہ. یہ محترمہ نے امام زمانہ کے ساتھ حج کیا ہے. الحفیظ و العلیم، کہا بس اب اس کو آپ حفظ آپ جو ہے ورد کرتے رہیے گا. الحفیظ، حفاظت کرنے والے، اے ہمارے تمام چیزوں کو جاننے والے. الحفیظ و العلیم، یہ جناب والا ذکر ان کو دیا کرتے رہیے. جب وہ گئی خانہ کعبہ قریب، بہت بھیڑ دیکھا تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوں. تو وہ دیوار کے پاس لگ کر رونے لگی کہ ہم اتنی بھیڑ میں کیسے طواف کریں گے، ہم سے نامحرم جو ہے وہ مس ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. بہت زبردست خاتون تھی وہ. تو ایک مرتبہ اچانک دیکھا کہ حجر اسود کے پاس ایک دائرہ بنا، اور اس دائرے کے اندر بھی امام زمانہ چل اللہ تعالیٰ فرج و تشریف لائے، جو یہ صرف یہی دیکھ رہی تھیں. اور ان کے ساتھ کچھ خاص ان کے لوگ تھے. آواز دی ان کو نام لے کر کہ آپ آ جائیں اور آپ امام کے ساتھ طواف کریں. ان کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیا، اور فوراً وہ آگے آئیں اور آنے کے بعد امام کے دامن کو پکڑ لیا اور ساتھ طواف کیا امام کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے جب واپس آئی ہیں تو مرتبہ یہ خوشخبری اپنے والد محترم کو سنائی کہ ہم نے امام کے ساتھ طواف کیا ہے، مگر افسوس یہ کہ اس وقت مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے نہیں پتا امام کو سلام کیا تھا یا نہیں کیا تھا. جب 7واں طواف تمام ہوا، اچانک امام ہمارے سامنے سے غائب ہو گئے. اسی طریقے سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر میں بھی اسم اعظم ہے. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا خدا نہ خواستہ کبھی کوئی بہت زیادہ پریشانی ہو تو آپ چھت کے اوپر چلے جائیں، آسمان کے نیچے جہاں بھی ہو، چاہے زمین پر آسمان کے نیچے آپ جناب والا جا کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، نماز صبح کی طرح، اور 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ کہیں گے تو اس کے اندر میں اسم اعظم استعمال ہوا ہے. اللہ کے اندر بھی لفظ اللہ کے اندر بھی جو آخر میں ہے، بعض علماء کرام کہتے ہیں اور جو علماء عرفان ہے کہ اس کے اندر بھی اسم اعظم ہے. عرش کے پاس سے آواز آتی ہے لبیک میرے بندے، مانگ لے جو کچھ تجھے مانگنا ہے. تو دوستو عزیزو، اتنے تحفے ہمیں اور آپ کو ائمہ معصومین کی طرف سے ملے ہیں. اگر ان تحفوں کو اگر ہم استعمال نہ کریں اور ہم اگر مثال کے طور کے اوپر ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر دوسرے فائدہ اٹھائیں گے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے ان کنجیوں کو استعمال نہیں کیا کہ جو کنجی ہمارے ائمہ معصومین نے ہمیں دیے تھے. اس کو دوسروں نے یوز کیا تو اسے کھول لیتے ہیں. خدا نخواستہ کبھی گھر میں کوئی پرابلم آئے، کوشش کریں کچھ چند افراد کو بلا کے تلاوت کروائیے، تھوڑی سی مجلس کیجیے، کھانا کھلائیے. پھر
چاہے 5 آدمی کو 10 آدمی کو، پھر دیکھیے گا رزق میں جناب والا کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ تو آج کی گفتگو اتفاق سے ورد کے طور کے اوپر تھی، جو آپ کی خدمت میں آ گئی۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہم آپ استعمال کریں، اس ماہ مبارک رمضان کے برکت سے ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو قرآن مجید کے سورہ نصر کے سلسلے میں ہے۔ یہ سورہ اتنا زبردست سورہ ہے کہ اس سورے کو پڑھنے والے کو جو فائدہ ملتا ہے وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ ہر انسان کا دشمن ہے اس وقت، کوئی نہ کوئی کسی اعتبار سے، کوئی جلن کے اعتبار سے، کوئی حسد کے اعتبار سے، کوئی کسی اعتبار سے دشمن جنا والا کرتا ہے۔ ان دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے، جبکہ آپ کمزور بھی ہوں، اکنامک طور کے اوپر بھی کمزور ہوں، فائنینشلی طور کے اوپر کمزور ہوں، پولیٹیکل طور پہ، تو آپ ان تمام چیزوں سے جب آپ کمزور ہوں تو ایک مرتبہ اس سورے کا سہارا لیں۔ امام نے فرمایا کہ جو اس سورے کا سہارا لیتا ہے، جو سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، جو اس کو پڑھتا ہے، خاص طور پہ جمعے کے دن پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، کبھی بھی دشمن آپ کا آپ کے اوپر غالب نہیں ہوگا۔ آپ نکلتے چلے جائیے گا، آگے بڑھتے چلے جائیے گا، پروردگار عالم آپ کے لیے راہیں ہموار کرتے چلے جائے گا، چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، یہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ ان سوروں کو کے اندر میں راز پوشیدہ ہے۔ بہت بڑا سورہ بھی نہیں، دیکھیں میں نے آپ کے سامنے جنا والا پڑھ دیا، 1 منٹ بھی نہیں لگا، 15-20 سیکنڈ کے اندر میں یہ سورہ جناب تمام ہو جاتا، مگر اس کے فوائد کتنے زبردست ہیں ائمہ معصومین سے۔ تو جو چیزیں ائمہ معصومین سے آپ کو ہم کو ملے وہ ضرور کرنی چاہیے، چونکہ آج کل کے زمانے میں افسوس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے، سب سے مظلومیت والی چیز جو ہے جنا والا ہمارے اس مولویت کو جنا والا کہہ دیے کہ جس نے کبھی کسی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، کبھی کسی حوض علمیہ کے اندر گیا بھی نہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ مثال کے طور کے اوپر وہ ممبر پر آ جاتا ہے، یا مثال کے طور کے اوپر عقیدے کو خراب کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹیچر ہی بن جاتا ہے اسلام کا۔ اسی طرح سے کوئی ڈاکٹر نہ ہو، ڈاکٹر کا بن جائے تو کیا کرے گا، جسم کو تباہ برباد کر دے گا۔ اور ایسی اگر کوئی عالم نہ ہو، صاحب امامہ نہ ہو، اور اگر صاحب علم نہ ہو، اور ہم نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اور اس کے پاس اپنے آپ کو جنا والا شاگردی میں دے دیا تو وہ تو پھر برباد کر دے گا۔ تو دوستو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آئے ہماری آپ کی گفتگو، ہم نے کہا کہ ہماری جو بھی گفتگو کے ائمہ معصومین سے ہوگی، تو آج جو فائدہ ہے سورہ نصر کا آپ کی خدمت میں جناب والا بیان کروں، جس میں امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ من قرأ اذا جاء نصر اللہ والفتح فی نافلۃ او فریضۃ نصرہ اللہ علی جمیع اعدائہ وجاء یوم القیامہ ومعه کتاب ینطق قد اخرجہ اللہ من جوف قبرہ فیہ۔ کہتے پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی قرات کرے، من قرأ، جو قرات کرے گا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح جو سورہ ہے سورہ نصر کی، فی نافلۃ او فریضۃ، چاہے وہ فریضہ نماز میں ہو چاہے وہ واجب نماز میں ہو، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، نصرہ اللہ علی جمیع اعدائہ، پروردگار عالم نصرت کرنے کا وعدہ کر رہا ہے تمام اعداء سے، جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں۔ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں، زبان وحی الہی سے یہ بات نکلی ہے کہ اگر اپنے دشمن سے غالب ہونا ہے تو اس سورے کو اپنے نماز میں داخل کریں، چاہے مغربین کی یا ظہرین کی یا فجر کی نماز میں یا پھر نافلہ نماز میں اس کو داخل کریں، اور ضرور پڑھیں اپنے دشمن سے بچنے کے لیے۔ اور دوسرا فائدہ کیا بتایا؟ دوسرا فائدہ بتایا پیغمبر، وجاء یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جس وارد محشر ہوگا، ومعہ، اس کے ساتھ کتاب ینطق، ایسی ایک کتاب ہوگی اس کے ساتھ جو بات کر رہی ہوگی، قد اخرجہ اللہ من جوف قبرہ، اور اس پروردگار عالم جب اس کو قبر سے اٹھائے گا محشر کے میدان میں، تو وہ قبر سے صرف اس کا جسم باہر نہیں آئے گا، بلکہ وہ ایک کتاب کی شکل میں ایک کتاب بھی باہر نکلے گی۔ وہ کتاب ہے سورہ نصر کی پڑھنے کا ثواب۔ اس کے ساتھ جنا والا باہر آئے گی وہ قبر سے، امان، وہ امان ہوگی، کس سے؟ من جسر جہنم، جہنم کی آگ سے بچنے کا وہ امان نامہ ہوگا، من النار۔ بہترین تحفہ ہے اس سورہ نصر کو پڑھنے سے۔ اب ذرا سوچیں، پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیابی،
قبر میں بھی کامیابی، محشر میں بھی کامیابی اور جنت تک پہنچانے کا ایک سورہ پروردگار عالم. ہم نے آپ سے ہمیشہ کہا کہ پروردگار عالم صرف بہانا چاہتا ہے کہ کیسے بھی کر کے ہم اپنے بندے کو یہ نعمت عنایت کر دیں. اس کے بعد آئے کہ دوسری حدیث بھی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حدیث اسی سورے کے پڑھنے کے ثواب کے سلسلے سے من قرأ هذه السورة اعطي من الاجر كمن شهد مع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الفتح مکہ. اگر جو بھی تلاوت کرے گا اس سورہ نصر کی، من قرأ جو قرآت کرے گا هذه السورة اس سورے کو، عطیہ پروردگار وہ عطا کرے گا من العجر اس کے تلاوت کرنے کے اجر اور ثواب، کمن شاہدہ مع نبی کہ جیسے کہ وہ شہید ہوا ہے ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوم فتح مکہ، فتح مکہ کے دن جیسے کہ وہ شہید ہوا ہے. جو ثواب ملنا چاہیے پیغمبر کے ساتھ شہید ہونے والوں کا، وہ ثواب اس کو ایک سورے کی اس تلاوت کرنے کے سبب سے پروردگار کیا کیا عنایت کرتا ہے. پروردگار صرف بہانا چاہیے، مگر ہاں ان حدیثوں کو ذہن میں رکھ کے تلاوت کریں، ورنہ ایسے ہی فضول میں ہم نے ایسے ہی پڑھ دیا تھا کوئی مسئلہ تو وہ ایک الگ بات ہو جائے گی. مگر یہ روایتیں آپ کے ذہن میں اگر ہوں کہ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا ہے تو لا یخلف المیعاد، پروردگار عالم کبھی بھی اپنے وعدے سے خلاف نہیں جاتا. من قرأ فی صلاۃ صلی بها بعد الحمد قبل صلاته منه احسن قبول. اگر جو بھی اگر اس تلاوت کرے گا اپنے نماز میں اس سورے کو تو پروردگار عالم اس کو قبول کرنے کے لیے بہترین قبولیت کا درجہ عنایت فرما دے گا. تو یہ بہترین ثواب جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ ہم مومنین مومنات کے لیے ہے. اگر اس چیز کو حاصل نہیں کیا، اس چیز کو اگر ہم نے نہیں لیا تو پھر اس کے بعد جو ہے نقصان اگر ہوگا تو کس کا ہوگا؟ نقصان جو ہے وہ ہمارا ہوگا، چونکہ ہمیں اس سلسلے میں پروردگار عالم نے یہ تحفہ عنایت کیا تھا ائمہ معصومین کے ذریعے سے اور ہم نے اس کو حاصل نہیں کیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے دوستو، آج کل کے زمانے میں نے آپ سے عرض کیا تھا اب ٹی وی فریج چوری نہیں ہوتے، اب عقیدہ چوری ہوتا ہے. تو اس لیے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اہل علم کے پاس بیٹھیں، جو صاحبان تقویٰ ہیں، جو صاحبان معرفت ہیں، جو صاحبان علم ہیں. اپنے بچوں کے اوپر خیال رکھیں، کسی کے ایسے کے حوالے نہ کریں کہ خدا نخواستہ اس بچے سے آپ کے عقیدے کو، آپ کی نسل کو کوئی خراب نہ کر دے. چونکہ پرانے زمانے میں نے کہا تھا ٹی وی چوری ہوتا تھا، آج کے زمانے میں عقیدہ چوری ہوتا ہے. بہت ضروری ہے. اور اصل مال لیں، اصل علم لیں، اصل معرفت لیں، ڈپلیکیٹ نہ لیں. وَيُحْلِكُ مُلُوكًا، اب وہ دعا کہ جو امام زمانہ سے منسوب ہے اور ہر روز ہم لوگ پڑھتے ہوئے الحمدللہ آخری مراحل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، وہ دعا ہے دعائے افتتاح جو ماہ مبارک رمضان میں ہر روز ہر شب میں پڑھی جاتی ہے مومن مومن. اگر کہ کاش ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ ہمارے مولا نے اس کے اندر میں دیا کیا کیا ہے تو پھر اس کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے. وَيُحْلِكُ مُلُوكًا، جو بادشاہوں کو تباہ کر دیتا ہے. یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے. کتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے تاریخ میں جو گزرے ہیں، آپ ایک مرتبہ ذرا جا کر ان کی قبروں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بڑے بڑے بادشاہ تھے آج ان کی قبروں پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے اگر انہوں نے ظلم کیا تھا. میں ایک جگہ گیا اورنگ آباد مجلس پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر میری عادت ہے میں کہیں بھی جاتا ہوں تو تاریخی چیز جو ہوتی ہے میں ضرور جا کے ذرا وزٹ کرتا ہوں. اب جو میں نے جناب وہاں جا کے وزٹ کیا تو وہاں پر اورنگزیب کی قبر تھی، وہ منحوس جس نے بہت سے مومنین کے خون سے ہولی کھیلی ہے. ایک مرتبہ اندھا کھڑا ہوا تھا اور میں 2 منٹ بھی اس کی قبر پر کھڑا نہیں رہ سکا. اتنا عجیب گھبراہٹ مجھے محسوس ہوئی. بغل میں ایک مومن کی قبر تھی جیسے یہ زادے کی، وہاں زمان نور برس رہا تھا. اورنگزیب کی قبر کے اوپر عذاب برس رہا تھا. کبھی صدام کی قبر کو کہاں سے کہاں ہڈی کبھی اٹھا کے لے گئے، کبھی جلا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. دیکھیے یہ سوچنے کا مقام ہے ان بادشاہوں کے ساتھ کیا ہوا جن لوگوں نے اس دنیا میں ظلم کیا تھا. آپ جا کے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے روضے کو دیکھیں، آپ کو سکون ملے گا. شہید ثالث آگرہ میں جناب والا جو ہے تاج محل کے اندر جو قبر ہے بادشاہ کی، وہاں جائیں گے تو وہ گھبراہٹ ہوگی. وہیں بغل میں شہید ثالث قبر ہے تو آپ کو بڑا سکون ملے گا.
تو یہ جو چیزیں جو ہیں یہ ہمیں نصیحت کے لیے کہ اگر ہم اچھا کریں گے تو دنیا میں بھی اچھا دیکھیں گے، آخرت میں بھی اچھا دیکھیں گے. اسی لیے کہا قرآن مجید سیروا فی الارض، ہم نے اتنی بڑی زمین بنائی، جا کے سو سیر کرو، کبھی نکلا کرو سال میں ایک مرتبہ گھومنے کے لیے. کیف کان عاقبۃ المتقین، وہ لوگ جو متقی تھے ان کا کیا ہوا، وہ لوگ جو پرہیزگار تھے ان کا کیا ہوا. الحمدللہ جو لوگ صاحبان عفت ہیں، صاحبان معرفت ہیں، ماشاءاللہ سے ان کو بہت کچھ پروردگار عالم نے عنایت کر کے رکھا ہوا ہے. دوستو عزیزو، مگر مرشی نجفی نے جو بہت بڑے عالم دورہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مرشی نجفی، جنہوں نے ہمارے شیعہ مذہب کے لیے سب سے بڑی لائبریری جناب والا بنا کے رکھی ہے اور دیا ہے تحفے کے طور کے اوپر. انہوں نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ آغا مجلسی کی قبر کو ذرا سا کچھ مرمت کی ضرورت ہے. اب جو مرمت کے لیے جو معمار پہنچے، مزدور پہنچے کام کرنے کے لیے، اچانک پتھر گئے تو 100 سال پہلے دفن ہوتے لگا، ابھی بھی وہ سو رہے. چہرے کے اوپر ایک بوند پانی کا بھی تھا جو گلاب کے، تو وہ بھی موجود تھا. تو ذرا سوچے وہ لوگ جنہوں نے اچھا کام کیا ہے ان کا کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. وہ لوگ جنہوں نے بادشاہ نے جنہوں نے ظلم کیا ان کا ساتھ. وحی علی شاہ جو ہمیشہ نماز شب کے پابند تھے، آپ جا کر دیکھیں ان کی قبر پر آج بھی زری رکھی ہوئی ہے، نور برستا ہے. وہ بھی بادشاہ تھے، ایسا نہیں کہ تقریباً وہ کوئی غریب تھے، نہیں، بادشاہ تھے. ان کی قبر کے اوپر زری امام حسین رکھی. کبھی بھی اپنا محل نہیں بنوایا، ہمیشہ امام بارگاہ بنایا اور اسی سے بیٹھ کے جناب والی اودھ کے جتنے بادشاہ تھے وہ الحمدللہ جوابات دیا کرتے تھے. دوستو عزیزو، وَيَسْتَخْلِفُ آخرین، اور پھر اس کی جگہ کے اوپر دوسروں کو پروردگار عالم نے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مت سوچے کہ آپ بہت دن تک زندہ رہیں گے اور آپ کے بعد کوئی نہیں بنے گا. نہیں 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 نہیں، اللہ نے ائمہ معصومین کے ذریعے سے ان دعاؤں سے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا کہ ہم تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے ہم اس کی جگہ کے اوپر بٹھیں گے. جو مثال کے طور کے اوپر ابھی آپ سوچیے، 2000 سال کی حکومت شہنشاہ کی تھی، شہنشاہ ایران کی 2000 سال کی حکومت، اس کو اٹھا کے امام خمینی نے جناب والا ختم کر دیا. کتنے پریسیڈنٹ آئے چلے گئے، پریسیڈنٹ تھے وہ 4 سال 8 سال جو رہے چلے گئے. یہ ایک سوچنے کا مقام ہے. ہمیں وہ مقام حاصل کرنا چاہیے جو مقام ابدی ہو، ہمیشہ کے لیے ہو. وہ سودا کرنا چاہیے جو سودا ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ہو، نہ کہ جناب والا ٹائم بینگ میں ہم نے اپنے ایمان کو جناب. اسی لیے مولا کائنات نے ایک اشارتاً میں ایک بہت بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اے مومنو، تمہاری قیمت جنت ہے، اس سے سستے میں کبھی اپنے آپ کو مت بیچنا. ایک 10 روپے کے رومال کو اگر ہم نے 1 روپے میں چلو، آپ نے گھاٹا کر دیا. 10 روپے 12-15 روپے میں آپ بیچیں، 1 روپے 2 روپے بیچیں، کم نقصان ہوگا. تو کہ مومنو تمہاری قیمت جنت ہے، تمہارے نفسوں کی قیمت جنت ہے، اس سے نیچے کبھی مت. والحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے قاسم الجبارین، وہ اتنا زبردست ہے کہ جو دھوساتے ہیں یا ڈراتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں، جبارین، جب ان کا قاسم ان کو توڑ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے. پروردگار عالم نے اس کائنات میں جو حال کیا ہے دشمنوں کا، حجاج کے سلسلے میں ابھی اس کی واصل جہنم ہونے کی تاریخ جناب والا گزری ہے. ان عباسی خلفاء نے وہ ظلم کیا ہے کہ جو بنی امیہ والوں نے نہیں کیا تھا. جب موت کا وقت قریب آیا ہے تو اس کو اندر سے اتنا ٹھنڈک لگ رہی تھی کہ کہتا ہے میرے سامنے آگ جلاؤ تاکہ مجھے ٹھنڈک دور ہو جائے. بادشاہ تھا، فوراً آگ جلایا گیا. تو بیچ میں اس کو رکھا گیا، چاروں طرف آگ. تو اس کے گوشت جو تھے وہ جل لیتے، جیسے یہاں چکن ٹکا بنتا ہے. چکن ٹکا جو بنتا ہے، چکن تندوری بنتا ہے، تو کیسے جناب والا جو ہے چکن کا گوشت جو ہے وہ ہوتا تیار ہوتا ہے، گلتا ہے. تو ایسے حجاج کا جسم جل رہا تھا، بھون رہا تھا، اور وہ چلا رہا تھا ٹھنڈک سے کہ مجھے ٹھنڈک لگ رہی ہے، مجھے اور گرمی چاہیے، مجھے اور گرمی چاہیے. یہ نصیحت ہے اس کائنات کے ان ظالموں کے لیے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا اور ہم ہی رہیں گے اور ہم کامیاب. نہیں نہیں نہیں، تم سے بڑے بڑے تم سے چلے گئے، ان کو پرور قاسم الجبارین میں ان کو دھوسا دیتا ہوں. اور الحمدللہ ایسا ہوا. مبیر الظالمین، ظالموں کو برباد کر دیتا ہوں. اب برباد ہوئے ظالم. اب دیکھیے آپ، بوش اتنا زبردست تھا، اپنے پوسٹ پر رہنے کے ساتھ جوتے سے مار کھا کے گیا. یہ ہمارے پر نصیحت نہیں ہے. عزت اللہ دینے والا ہے، عزت
رسول کی ہے، عزت مومنین کی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کی، رسول کی، مومن کی، منافقین کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے عزت نہیں ہے؟ آیت اللہ سستانی، کبھی آپ غور تو کریں، کبھی آپ فکر تو کریں، دنیا کا جو رہبر ہے مسیحیوں کا، کرسچن کا، وہ آتا ہے نجف ملنے کے لیے، گلی میں جاتا ہے ملنے کے لیے، یہ عزت کی بات نہیں ہے؟ آپ نے کبھی غور فرمایا، کبھی آغا سستانی کی تقریر کبھی سنی آپ نے؟ ویڈیو کے اوپر کس کی تقریر نہیں ہے، سب کی تقریر موجود ہے، اکثر یدوں کی تقریر موجود ہے، آغا سستانی کی ایک تقریر موجود نہیں ہے، مگر پاور، حکومت، جب زبان کھولتے ہیں صرف لیٹر آتا دنیا ہلنے لگتی ہے۔ یہ آپ ذرا سوچیں، جب ایک نائب کے قلم میں اتنی طاقت ہے تو پھر امام کی گفتگو میں کیا طاقت ہوگی جب وہ انشاءاللہ ظہور کر کے گفتگو کریں گے مومنین کے درمیان، موضع الحاجات الطالبین، جو حاجت طلب کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ ہے موضع طالبین، جو طلب کرنے والے حاجت کو کس سے ملے گا؟ اللہ سے ملے گا، اہل بیت کے صدقے سے مانگا، اور جتنے نے مانگا ہے ان کو ملا ہے۔ کبھی راہب کو 7 بچے ملے ہیں، کبھی حور کو جہنم سے نکال کے امام حسین نے جنت تک پہنچا دیا ہے۔ امام خمینی کے اتنے دشمن تھے، اس کے باوجود بھی بچا کے دکھا دیا کہ ہم اگر بچانا چاہیں تو کوئی مار نہیں سکتا۔ جمی کارٹر نے یہ بات کی تھی، پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹ، اس نے اپنی زندگی کا، جب تبس کا واقعہ ہوا تو کہا ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، تو کوئی مار نہیں پائے گا، ورنہ پورے مارنے کی طرح وہ ہو گیا تھا، اللہ بچانے ہے تو کوئی نہیں مار سکتا۔ یہ بات سے بہت اس کو نقصان ہوا تھا، یہ جو اس نے کہی تھی، وَمُعْتَمِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی آماجگاہ ہے، مومنین کی امید ہے، اس لیے کبھی اپنے آپ کو مایوس مت سمجھیں۔ اللہ ہے، اہل بیت ہے، ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارے ساتھ امام زمانہ ہے، اور الحمدللہ وہ مدد کرتے ہیں، اور مدد ہوئی ہے، لوگوں کی مدد ہوئی ہے۔ الذی من خشیت ترعد السماء وسکانہا، جس کے خوف سے آسمان اور آسمان والے لرزتے ہیں۔ طاقت کس کے پاس ہے؟ ایک مرتبہ خدا نخواستہ کمر میں درد آ گیا، چیخ آ گیا، آپ اٹھ نہیں سکتے، مگر پروردگار عالم کل بھی حاکم تھا، آج بھی حاکم ہے۔ اس طرف اشارہ امام زمانہ کروا رہے ہیں کہ جس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں، جس سے ہم مانگ رہے ہیں، اس کی طاقت اتنی زبردست ہے، وہ ترجف الارض وعمارہ، وہ زمین اور اس کے آباد کے کرنے والوں کو ڈہلا دیتا ہے۔ تموج البحار ومن یصبح فی غمراتها، اور وہ ہے کہ جو پانیوں میں تیرتے ہیں، جو پانی میں چلتی ہیں، ان کو بھی ہلا دیتا ہے۔ کس کے بھروسے پر گئے؟ تو ایک مرتبہ چھٹے امام کے سامنے کسی نے کہا کہ مولا، ہم یہ ایتھسٹ ٹائپ کا تھا، کیسے پہچانے، اب توحید کو کیسے جانے ہم؟ تو ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد ہے کہ تم کشتی میں ایک مرتبہ جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ کشتی میں جب بیچ میں پہنچی سمندر میں، یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے۔ کشتی میں سوراخ ہو گیا تھا، کہاں سوراخ ہوا، سب چلانے لگے تھے، ڈوبنے والے۔ کہا کہ اس وقت تم کچھ چلا کے کسی کو پکار تھے، کوئی بچا لے، کہاں چلا کے میں کہہ رہا تھا کوئی بچا لے۔ تو ایک مرتبہ کہ وہ جو تمہاری آواز نکلی کوئی بچا لے، اسی کو خدا کہتے ہیں، اسی کو اللہ کہتے ہیں، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ کہ جب سب جگہ سے راستے منقطع ہو جائیں، جب انسان ختم ہونے کے تب آپ پہنچے، ایک مرتبہ چاہیے کہ اس کو جو اس وقت یاد کرے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ تو توحید سب کے پاس ہے، سب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ پروردگار ہمارے دعاؤں کو، نمازوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔